बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपके साथ इशफाक इसाक सत्ती। प्रोग्राम है द रिपोर्टर्स और खुदा का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की इज्जत रखी और पाकिस्तान की जो कोशिशें थी, अपनी बिसात से बढ़कर पाकिस्तान जो किरदार अदा करता रहा वो जाहिर है कि रंग लाया ओवर द नाइट। कल जो हम यहाँ पर बैठ के प्रोग्राम में बात कर रहे थे तो उस वक्त काफी कंसर्न्स थे, परेशानियां थी कि पाकिस्तान का एक तो जो स्टैंड है, पाकिस्तान ने क्लियर कट जो मैसेज दिया है और ऊपर से फिर जिस तरीके से हमले ईरान की जानिब से इधर उधर हो रहे थे और खासतौर पर सऊदी अरब में जिस तरीके से रिफाइनरी को निशाना बनाया, तो दैट वाज क्वाइट कंसर्निंग फॉर पाकिस्तान। और उसका पाकिस्तान ने एक इजहार भी किया और साथ ही इसहाक डार साहब का ये फरमाना कि हम बड़े करीब पहुंच गए थे एक मुआहदे के और एक बड़ी एक हसास लेवल की गुफ्तगू हो रही थी। तो हम ये इस खदशात का इजहार कर रहे थे कि कहीं ये अमल सबुताज ना हो जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि सैनिटी प्रिवेल्ड और पाकिस्तान के एफर्ट्स की वजह से 39 दिन बाद जंग बंदी हो गई है। 2 हफ्ते की ये जंग बंदी है, इसमें पाकिस्तान का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट था, वजीर आजम पाकिस्तान का, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का, इसहाक डार साहब का और जो लोग भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहे उन्होंने अपना रोल प्ले किया। सऊदी अरब का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार यह रहा कि सऊदी अरब की जानिब से रिस्ट्रेंट शो किया गया। हालांकि जितने अटैक्स उसके ऊपर हुए और जो उसका दिफाई बजट है वो रिटेलिएट कर सकता था, लेकिन सऊदी अरब की जानिब से रिटेलिएट नहीं किया गया। उसकी जानिब से समझा गया सऊदी क़यादत की जानिब से कि ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट और एक हसास मौका है और इसका बेनिफिशरी अगर कहीं से भी रिटेलिएशन हुई और जंग का दायरा वसी हुआ तो उसमें फिर बेनिफिशरी होगा इजराइल। चीन का किरदार अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट रहा कि वजीर खारजा और नायब वजीर आजम इसहाक डार साहब जब वहां पर गए थे तो वहां से एक 5 नुकाती एक जो फार्मूला तय हुआ था, जो बताया गया था, तो चीन का जो तिजारत का हजम है ईरान के साथ वो सबके सामने है और ईरान अगर किसी की बात पर भरोसा कर सकता है पाकिस्तान के बाद तो वो चीन है। तो एक तो सिग्निफिकेंस ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से धमकियां दी गई थी, तो इसी प्रोग्राम में खावर गुमन साहब ने पहले भी कहा था कि एक बड़ी अहम तरीन और संगीन पोजीशन पे जाके उसके बाद वापस आना, यू टर्न लेना, और इस तरह के यू टर्न का ही खासतौर पर उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया था। तो वो एक खासा रहा है डोनाल्ड ट्रंप का और ये एक तरीकेकार होता है कि आप इतना प्रेशराइज करो और उसके बाद फिर वहां से बैकफुट पे चले जाओ। आज जंग के एतराफात भी होते रहे हैं, मुबारकबादें भी दी जाती रही हैं और पाकिस्तानी क़यादत के किरदार को जहां सराहा जाता रहा है, वहीं पड़ोसी मुल्क भारत में सफ़े मातम भी बिछा रहा है। तो जाहिर है इस पे आज हम बात करेंगे, जो हमारी जाहिर एक स्टोरीज है उनको भी आपसे डिस्कस करेंगे। और पहली स्टोरी जाहिर है कि बुनियादी तौर पर हमारी यही है कि 39 दिन बाद सीज फायर हुआ, किस तरीके से हुआ, उस पे जाने से पहले जो हमारे साथी हैं उनका तारुफ आपसे। जनाब खावर गुमन साहब इससे पहले भी तज्जिए करते रहे माशाल्लाह से। जनाब इज्जत में आप तो थकते नहीं गए? नहीं, फिक्र नहीं करो। अच्छा, जनाब चौधरी गुलाम हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से वीडियो लिंक के जरिए। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया जी आपका भी। और जनाब हसन अयूब खान साहब आप भी हमारे साथ ही हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग विद अस। अब जरा ये है, पहली चीज ये है कि वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से जो ट्वीट किया गया और बेसिकली उसमें उन्होंने एक पैगाम दिया कि 2 हफ्ते के लिए एक्सटेंड किया जाए इस डेडलाइन को। और उस डेडलाइन में बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि ये बड़ा कंसर्निंग था फॉर पाकिस्तान कि अगर यहां पर खुदा न ख्वास्ता ऐसा हमला होता तो जिस तरह से तहजीब मिटाने की बातें हो रही थी तो बड़े खदशात हमारे जहनों में थे और उसके बाद उसके रिपरकशंस भी बड़े खतरनाक होने थे। तो उन्होंने वजीर आजम साहब ने बेसिकली ये फरमाया कि मशरिक वस्ता में जारी जंग के पुरअमन हल के लिए सिफारती कोशिशें मुसलसल, मजबूत और मौसर अंदाज में आगे बढ़ रही हैं और मुस्तकबिल करीब में ठोस नताइज देने की सलाहियत रखती हैं। सिफारतकारी के अमल को जारी रखने के लिए मैं सदर ट्रंप से पुरजोर दरखास्त करता हूं कि वो डेडलाइन को 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दें। पाकिस्तान खुलूस नियत के साथ अपने ईरानी भाइयों से दरखास्त करता है कि वो खैर सगाली के तौर पर आबना हॉर्मुज को 2 हफ्ते के लिए खोल दें। हम तमाम मुतहारिब फरीकों से भी अपील करते हैं कि वो हर जगह 2 हफ्तों के लिए जंगबंदी पर अमल करें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे हम आगे चल के बात करेंगे कि हर जगह से मुराद ये है कि लबनान में भी जंगबंदी होनी थी। ये जनाब वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से कहा गया और उनकी जानिब से अपील की गई और फिर ये सारी चीजें जो मुतालबात है वो सामने आए और फिर उसके बाद अमरीकी सदर का इस पर जो जवाब सामने आया वो भी अपनी जगह मौजूद है, वो भी जरा आपको दिखा देते हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से जो इस पे मौकिफ अपनाया गया है कि वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ गुफ्तगू की बुनियाद पर और चूंकि उन्होंने दरखास्त की कि मैं आज रात ईरान पर भेजी जाने वाली
تباہ کن قوت کو روک دوں بشرطے کہ اسلامی جمہوریہ ایران آبنائے ہرمز کو مکمل، فوری اور محفوظ طریقے سے کھولنے پر رضامند ہو۔ میں 2 ہفتے کے لیے ایران پر بمباری اور حملے معطل کرنے پر آمادہ ہوں۔ یہ ایک 2 طرفہ جنگ بندی ہوگی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم پہلے ہی تمام فوجی مقاصد حاصل کر چکے ہیں، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں، اور پھر جناب ایک امن کے حوالے سے ایک حتمی معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس سے متعلق جو بیان ہے اور آگے بھی کئی سٹیٹمنٹ سامنے آ چکے ہیں۔ پیٹ ہیگسیت کا بھی کچھ دیر پہلے ایک بریفنگ بھی تھی، اور وہاں پر جو ارشادات ہوئے، اور ظاہر ہے کہ ایک بتایا گیا کہ جنگ ہم نے جیت لیا، وہ سب سے زیادہ ایک اس کی بھی ایک امپورٹنس ہے۔ جناب علی خاور گمن صاحب، بات تو آپ کرتے ہی رہے ہیں، کل جو خدشات تھے، بٹ یو سیڈ اٹ، کریڈٹ گوز ٹو یو کہ یو سیڈ اٹ کہ یہ ایک پوسچر دینا بڑھا چڑھا کے اور اس کے بعد اس سے پیچھے ہٹنا، یہ ان کا خاصا رہا ہے اس بار بھی۔ یہ ان کی ایک پرسنالٹی کا حصہ رہا ہے، لیکن میں نے جو بات کی تھی بیسڈ آن جو آن گراؤنڈ فیکٹس ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے بات کی تھی، وہ ٹریک ریکارڈ دیکھیے، ٹریک ریکارڈ کے ساتھ ساتھ جو فیکٹس ہے، 3-4 جو بڑی حقیقتیں اس 40 روزہ جنگ کے دوران ہمارے سامنے آئیں، وہ یہ تھے کہ جو مقاصد تھے اس جنگ کے امریکہ کو حاصل نہیں ہوئے۔ نمبر 1، امریکہ کا یہ خیال تھا کہ ہم جائیں گے، پہلی، دوسری، تیسری لیئر ختم کر دیں گے قیادت کی ان کی، نیل ڈاؤن اور رجیم کولیپس کر جائے گی، ایرانی لوگ باہر آ جائیں گے، اور اپنی جس طرح انہوں نے کہا کہ دس گورنمنٹ از فار یورز ٹو ٹیک۔ اس کے بعد دوسری ان کی بڑی ان کی جو اسیسمنٹ تھی، جو کہ بہت ہی جس سے ان کا دل ٹوٹا، وہ یہ تھا کہ جو ہی میں جاؤں گا اس جنگ میں تو ساری نیٹو میرے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، میرے سارے اتحادی جاپان سے لے کے ساؤتھ کوریا سے لے کے آسٹریلیا تک سارے ساتھ آئیں گے۔ اور انہوں نے اس دن اس کا جو ہے وہ رونا بھی رویا کہ اندازہ کریں، جاپان میں میرے 50,000 لوگ موجود ہیں ان کی حفاظت کے لیے، ساؤتھ کوریا میں میرے 45,000 فوجی موجود ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو ادھر بھجوائیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں بھجوا سکتے، ہم آپ کو راستہ نہیں دے سکتے۔ اور جو تیسری بڑی ان کی ایک جو اسیسمنٹ تھی، اس کا بھی انہوں نے مانا ہوتا، ویسے سچا آدمی ہے، ساری بات مان لیتا ہے پریزیڈنٹ۔ انہوں نے کہا جی میں تو بڑا پریشان ہو گیا، وی نیور ایکسپیکٹڈ کہ ایران وڈ اسٹارٹ اٹیکنگ GCC کنٹریز، کہ انہوں نے تو اپنے ہمسائیں کو مارنا شروع کر دیا۔ سو وہ جو سیکورٹی پرووائڈ کرنی تھی، سیکورٹی امبریلا GCC کنٹریز کو، نہ ٹرمپ وہ پرووائڈ کر سکا، نہ جنگ جیت سکا، دوڑ گئے کئی جگہ سے۔ ایگزیکٹلی۔ سو اب وہ ایک فیس سیونگ ڈھونڈ رہا تھا۔ ابھی آنے سے پہلے میں دیکھ رہا تھا جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ آئی ہیں ہمارے سامنے، ایکسس کی سٹوری یہ بتاتی ہے کہ یہ جو اینڈ آف سیولائزیشن کا ٹویٹ کرنے سے پہلے یہ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہوئی تھی کہ سیز فائر ہونے جا رہی ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ نئے جو لیڈر ہیں، سپریم لیڈر مجتبی علی خامنائی، انہوں نے اس کو یس کر دیا ہے۔ اگر پروفیسر صاحب ہمارے دکھا سکیں جو کل والا ٹویٹ کہ ہو نوز، یہ دیکھیں، ہاں جی، something revolutionary wonderful can happen. Who knows? We'll find out tonight. اس کو میں نے سامنے رکھتے ہوئے جو میں نے ایک بڑا جوئی کھیلا کہ ڈیل اس کی جیب میں ہے، میں نے کل کہا کہ ڈیل اس کی جیب میں ہے، اٹ از جسٹ میٹر آف ٹائم، اور یہ میکسیملس پوزیشن لے گا ضرور، حملہ نہیں کرے گا، سیز فائر ہو جائے گی۔ اچھا، میں چاہتا ہوں ایک دفعہ پھر سے وہ ٹروتھ سوشل کا بیان ذرا رکھیں، اس سے جو اس کے اوپر والی لائن تھی نا، وہ یہ تھا کہ ناؤ دیٹ وی ہیو کمپلیٹ اینڈ ٹوٹل ریجیم چینج ویئر ڈفرنٹ اسمارٹر اینڈ لیس ریڈیکلائزڈ مائنڈز پریویل، تو دیٹ واز اے کنیکٹنگ پارٹ آف اٹ۔ پہلے بھی یہ بات کر چکے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ، ہی والی جو آپ ریجیم چینج کہہ رہے ہیں، یہ بہت 6 مرتبہ کر چکے ہیں کہ یہ لوگ زیادہ اسمارٹر ہیں۔ کنکلوڈنگ مائی ریمارکس، تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا یہ، لیکن اس کے ساتھ پاکستان provided them with this facility. سر دیکھیں، پاکستان پہلے دن سے، پاکستان کا کردار میرے خیال میں اس سے خوبصورت ہو نہیں سکتا۔ پاکستان کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے جو رہی ہے ساری جنگ میں 40 دنوں کے دوران، میں نے متعدد بار یہ بات کی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان نے سعودی عربیہ سے ریکویسٹ کی کہ آپ نے جنگ میں حصہ نہیں لینا، جو آپ نے ابتدائی میں بات کی، سعودی عربیہ نے ہماری بات مانی، ایران اور سعودیہ کی آپس میں لڑائی نہیں ہوئی، ہماری یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وہ لڑائی ہوتی، خدا نخواستہ اگر سعودی عربیہ سٹیپ ان کرتا، پھر پاکستان نے تو حصہ لینا ہی لینا تھا۔ ہمارے جو ظاہر مذہبی ظاہر سینسٹیوٹیز ہیں، اور ساتھ میں ڈیفنس پیکٹ ہے، تو پھر معاملہ بہت خراب ہو گیا۔ چودھری غلام حسین صاحب، ایک تو ذرا یہ سمجھائیے گا کہ ٹرمپ کا دل کیسے ٹوٹا، کیوں ٹوٹا، جس طرح سے گمن صاحب کہہ رہے ہیں، کئی وجوہات انہوں نے بیان کیے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ واٹ میڈ ہم کم ٹو دا پیس؟ اپیرنٹلی نہیں، یہ ان کو پہلے دن ہی پتہ چل گیا تھا کہ ہم جن مقاصد کو لے کے کہ ہم ایران کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، وہاں نہ گھاس ہوگی، نہ
बांस रहेगा ना कुछ रहेगा, हम उसको खत्म कर देंगे। और हमारे बहुत बड़े बड़े दानिश्वर जो ये फरमा रहे थे कि ईरान के पास तो एक ही रास्ता है कि आज या कल या परसों अमेरिका के मकासद और अज़ाइम के सामने घुटने टेक दे। लेकिन तीन चीजें इनको ले बैठी हैं। एक तो ईरानी फौज और कौम का आज़म कि सारी लीडरशिप भी मर गई है, वो भी मर गए हैं, ये भी मर गए हैं, लेकिन कौम जो है खड़ी है, फौज लड़ रही है। और उन्होंने इसराइल के साथ जो किया है ना, वो आपको सबसे बड़ा लेसन जो इस जंग का है वो है कि इसराइल की जो दहशत थी सारे इलाकों में कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और उनके लोग जो थे उनको कोई खतरे का नाम की शय का कोई कभी सोचा भी नहीं था उनके। जिस तरह उन्होंने गजा में 70,000 लोगों को शहीद किया, तो इसराइल के साथ जो हुआ है इसमें नंबर 2। नंबर 3 ये है कि सदर ट्रंप जो है उनके जो मकासद थे जो वेनेजुएला से उसका उन्होंने और ही ऊपर ले गए थे अपने कि मैं जाऊंगा, और जैसे अभी खावर साहब भी फरमा रहे थे, तो वो कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो इनका दिल टूटा या इनका बड़ा बेड़ा गर्क हुआ है वो ईरानी अवाम का आज़म ऐसे कि लाखों बंदे जाके वो सड़कों पर, पुलों पर, रिफाइनरियों पर बैठ गए, जी आपने जिसको मारना मारे, वी आर हेयर। तो ये बहुत बड़ा मुकाबला है जो ईरान के लोगों ने किया। और उससे भी बड़ी बात ये जो इतना बड़ा लाओ लश्कर लेके गए थे कि हम यूरेनियम को वहां से निकाल के ले जाएंगे, क्योंकि एक पायलट को पकड़ने या लाने के लिए 200 फौजी और पता नहीं कितने जहाज थे, कितने हेलीकॉप्टर, और पता नहीं क्या क्या ड्रामे किए, उसमें भी नाकामी। तो इनकी नाकामियों की लिस्ट बहुत लंबी है। अब आज भी कुछ दानिश्वर इकट्ठे थे अभी थोड़ी देर पहले किसी जगह, काफी बड़े सहाफी हमारे जो अपने प्रोग्राम भी करते हैं, उनका सबका ख्याल है कि ईरान ने नई तारीख लिखी है ऐसे है। और अमेरिका को मिडिल ईस्ट में, यूरोप में, सारी दुनिया में अपनी दहशत, अपना वो जो सिंगल सुपर पावर का जो रोब दबदबा है उसको वापस लाने में। पर वो तो कह रहे हैं कि हमारे सिर्फ 13 बंदे मरे हैं। वो पीट हेग्सेथ कह रहा है कि हमारे जो है 13 बंदे मरे हैं और हमने तो बूट्स ऑन ग्राउंड भी कर लिया, ये भी कर लिया, अब वहां से यूरेनियम भी हम जाके निकालेंगे। क्या वो ये जरूरी था उनके लिए पता? उनके बयानों पर अगर जाना है ना, तो जिस इबरतनाक शिकस्त का उनको सामना करना पड़ा है ना, और जिस तरह हर जगह कोई अरब मुल्क जो है अब उनके ऊपर एतबार नहीं कर रहा। आप इसको एक एक करके सब ने ईरान के खिलाफ साफा राह होने से इनकार कर दिया है। और आप एक याद रखें, अब नए पावर्स जो ब्लॉक्स है ना वो इमर्ज हो गए हैं। रूस और चीन के बगैर अब दुनिया के फैसले करना तकरीबन नामुमकिन है। ईरान और पाकिस्तान जो है इन इलाकों में अब एक बड़ी ताकतों के तौर पर उभरे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि दोनों हाथों में हाथ डालकर आगे बढ़ेंगे अमन और खुशहाली के लिए। बिल्कुल तो बड़ा फर्क पड़ गया है, तारीख बदल गई है। आप सती साहब ये फरमाएं कि कल शाम तक कोई मानने को तैयार था कि इस तरह बराबरी की सतह पर जो है लड़ाई की एंड होगी और फायरिंग बंद होगी, सीज फायर होगा। चले और मैं स्टेटमेंट जरा बयान कर दूं, हसन अयूब साहब की तरफ भी जाने। स्टेटमेंट जो सैयद अब्बास इराक़ची हैं वजीर खारजा, उनका ये है कि स्टेटमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, यानी कि इस्लामी जमहूरिया ईरान की जानिब से मैं अपने अजीज भाइयों पाकिस्तान के वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खित्ते में जंग के खात्मे के लिए उनकी अनथक कोशिशों पर शुक्रिया और कदरदानी का इजहार करता हूं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ट्वीट में की गई बरादराना दरखास्त के जवाब में और अमरीका की जानिब से अपने 15 निकाती मंसूबे की बुनियाद पर मुज़ाकरात की दरखास्त को मद्देनजर रखते हुए नीज अमरीकी सदर की जानिब से ईरान के 10 निकाती मंसूबे के अमूमी खाके को मुज़ाकरात की बुनियाद के तौर पर कबूल करने के ऐलान के पेश नजर मैं ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से ये ऐलान करता हूं, अगर ईरान के खिलाफ हमले रोक दिए जाएं तो हमारी ताकतवर मुसल्लह अफवाज अपनी दिफाई कार्रवाइयां बंद कर देंगी। 2 हफ्तों की मुद्दत के लिए आबनाए हॉर्मुज़ से महफूज गुजर मुमकिन होगा, बशर्ते कि ईरान की मुसल्लह अफवाज के साथ हमआहंगी की जाए और तकनीकी हुदूद का मुकम्मल ख्याल रखा जाए। अब ये बयान उनकी जानिब से भी सामने आ गया। हसन अयूब साहब, एक तो ये है कि जरा आप उस पर अपनी राय का इजहार करना चाहें कि पाकिस्तान का रोल क्या रहा, ठीक है, और साथ ही ईरान की जानिब से जिस तरह से वेलकम किया गया इसको, क्योंकि 2 फरीक थे, बल्कि तीसरा एक है जो साजिशी, उसके ऊपर अलग से हम आएंगे।
لیکن جس طریقے سے جواب دیا ہے, جس طریقے سے آپ دیکھیں برابری کی بنیاد پر آ کے انہوں نے ایک ریئیکٹ کیا, اور خاص طور پر اب جب مذاکرات ہوں گے ان کی سمت کا تعین بھی ظاہر ہے اسی بنیاد پہ ہوگا. یور تھاٹس آن دیٹ؟ ملٹیپل ٹائمز میں یہ بات کر چکا ہوں کہ ایرانین پرائڈ سیکنڈ ٹو نن ہے, وہ مر سکتے ہیں, جھکتے نہیں ہیں. ایرانین مرتے ہیں, یعنی اگر جتنا نقصان ایران اپنا کرا چکا ہے, دیکھیں جتنا نقصان کو یعنی ہوتے ہوئے بھی اس کی پرواہ نہ کرنا ایران نے یہ ثابت کیا, ایسا کوئی اور ملک میں نے نہیں دیکھا جس نے یہ چیز ثابت کی ہو. ٹھیک ہے, ہم نے 4 گھنٹے میں انڈیا جو ہے وہ گھٹنوں پر آ گیا تھا, جتنی تباہی پاکستان نے وہاں پر کی, جو سائبر اٹیک کیا, جو کچھ بھی کیا, تو اس ٹائم انڈیا کے پاس جو ہے نا وہ کوئی آپشن نہیں تھا, بھاگے بھاگے گئے. لیکن اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ ہرٹ ہوا ایران, اور اپنی لیڈرشپ جو ہے ان کی ایلیمنیٹ ہو چکی, شہید ہوگی, بڑے قیمتی لوگ چلے گئے. لیکن اس کے باوجود ایران جو ہے وہ ان کا حوصلہ پست نہیں ہوا, بلکہ وہ پہلے سے زیادہ بڑھ کر انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے ہم مرنے کو تیار ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, کوئی نیمل بدل نہیں ہے, یہ بات ہے. ہاں لیکن اگر ملٹریلی اگر بات کریں کہ کتنا نقصان کس کا ہوا ہے, کس کی کتنی جو ہے وہ چیزیں تباہ ہوئی ہیں, نیوی جہاز چیزیں, وہ تو ایران کا نقصان بہت زیادہ ہوا ہے نا. یعنی ملٹریلی کل آپ کہہ رہے تھے, اگر آج آپ کیا کہیں گے کہ وکٹری کس کی ہوگی؟ پولیٹیکلی تو وکٹری ہوگی ایران کی. ایران تو یہ جنگ جیت گیا, کیونکہ ایران کھڑا رہا, ایران گرا نہیں. اچھا, ایران گرا نہیں. ہاں, اور یہی میں کہہ رہا تھا کہ دانش مندی کا ثبوت دیتے ہوئے, مذاکرات کی آپشن کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ایران کو جنگ بندی کی جو پاکستان کی پروپوزلز ہے, سجیشن ہے, اس کو تسلیم کرنا چاہیے. میں ملٹیپل ٹائمز یہ بات کرتا رہا ہوں کہ میں نے کہا اکیلا جو حامی ہے اس خطے کے اندر, ریجن کے اندر, وہ پاکستان ہے. اور اگر مسلسل انہوں نے اپنی روایتی جو انداز اپناتے ہوئے سعودی عرب کے اوپر حملے جاری رکھے, تو پھر ایران کے لیے بہت مشکلات اور پیچیدگی جو ہے وہ جو ہو جائے گی صورتحال. تو وہی کیا جی انہوں نے, شکر الحمدللہ. اور یہ جہاں تک یہ بات کر رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ بات کی, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو دوسرے دن بول دیا تھا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں, ہماری جو ہے 80% اہداف ہم حاصل کر چکے ہیں. وہ آج بھی ٹھیک ہے, اور وہ آج بھی یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ نہیں تھا کہ جناب آلریڈی بیسیکلی امریکہ کے بارے میں تو یہ بھی تھا نا کہ وہ پہلے ہی نیگوسیشن چاہ رہے تھے. یہ تو ہر بار ایرانیئنز جو ہے وہ ریجڈنس شو کرتے تھے اور کہتے تھے کہ گیٹ لاسٹ, چاہے نقصان ہو رہا تھا. اس مرتبہ اگر یہ دیکھیں ابھی وار فل سکیل کے اوپر امریکہ نے ان کے اوپر حملے نہیں کیے ہوئے تھے. یہ بات بالکل آپ رکھیں, ابھی 13,000 ہوئے. لیکن ابھی یہ جو B-52 اگر استعمال کرنا شروع کر دیتے, B-52 پہلے ہی یوز ہوا تھا, B-2 ہوا تھا, B-1 ہوا تھا, اس دفعہ کیا ہے. پہلے B-2 یوز ہوئے تھے, پھر B-1 ہوا تھا, پھر اس کے بعد B-52 جب انہیں لگا ڈیفنس نہیں رہے, انہوں نے B-52 بھی بڑے ان کے اوپر اڑا کے بڑے بم مارے اور 13,000 حملے کیے. مطلب کافی ابھی مطلب مزید ڈسٹرکشن تھی, اور وہ مطلب فل سکیل وار تھی. اور پھر اگر یعنی ایران بھی ریٹیلیٹ کرتا یو اے کی طرف, قطر کی طرف, سعودی عرب کی طرف, تو پھر معاملات جو ہے نا وہ پھر صورتحال تبدیل ہو جانی تھی. لیکن اینڈ میں یہ بات کروں گا کہ آپ نے بات کی ہمارے پڑوس کی, آپ نے بات کی کارٹون نیٹ ورک کی, یعنی انڈین چینلز کی. وہ میں نے صبح ایک جو ہے وہ ٹویٹ شیئر کیا تھا, ایک کلپ شیئر کیا تھا. میجر گوبر, معاف کیجیے گا, میجر کیا نام ہے ان کا, گورو آریا, اس طرح کا کوئی نام ہے اس کا نا. ہاں وہ پتہ نہیں کیا نام ہے, وہی ہے, سمجھ گئے. جو عجیب و غریب قسم کا آدمی ہے, وہ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتا ہے. وہ کیسی فضول گفتگو کر رہا تھا, اور وہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کی تو بات ایران نے مانی نہیں ہے. تو میں نے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے سامنے اگر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت دینی تھی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی. اور یہ پاکستان آج دنیا میں ہر طرف پاکستان ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ تا قیامت پاکستان ہوتا رہے گا. اور دنیا کو میں یہ بات اینڈ میں ریپیٹ کروں گا کہ سید عاصم منیر اور پرائم منسٹر شہباز شریف, ان دونوں کو دنیا کو اب نامنیٹ کرنا چاہیے فار دا نوبل پیس. ٹرمپ تک ہی ہوئے گا پھر. ٹرمپ صاحب اب میرے خیال سے ان کو نہیں ملنا چاہیے. جو وردی ہیں اس پیس پرائز کی, یہ ہماری دو جو شخصیات ہیں یہ ایکولی ڈیزرونگ ہیں فار نوبل پیس. دیکھیں آن اے ویری سیریس نوٹ, اب بات کر رہے ہیں نا حسن کے یہ نوبل پیس پرائز, یہ پیس پروسیس جو شروع ہے, اور انشاءاللہ جو ہے 10 تاریخ کو یہ مستقل جو سیز فائر مستقل ہوتی ہے,
تو یقین کرے دنیا کو تھرڈ ورلڈ وار سے بچایا پاکستان کی قیادت نے, تو میرا ان سے زیادہ اور کوئی ڈیزرو نہیں کرتا. بیک ٹو جو تھوڑا سا پوائنٹ آف پرسنل کلیریفیکیشن, میں نے ہرگز پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو باقی جو بیانات ہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ سچ بولتا رہے. کل سوال پرسائزلی یہ تھا کہ کیا وہ اینڈ آف سیولائزیشن کا جو یہ دھمکی ہے اس کے اوپر ول ہی واک دا ٹاک, ہی وانٹ, میں نے کہا تھا کہ ہی ول ناٹ, ہی ول گو فار دا ڈیل, اور جو کہ اس کی اور ایک اور بات مطلب ظاہر حسن پہلے دن یہ سارا حملہ ہوا تھا جس دن ان کے سپریم لیڈر علی خامنہئی کی شہادت ہوئی تھی. سو حسن کی یہ اسسمنٹ تھی, ان کا خیال تھا, رائے تھی معتبر ہمارے لیے, کہ ان کے گھر کے ان بزرگ کو مار دیا تو اس سے بڑی بے عزتی, اس سے بڑی وہ ہو نہیں سکتی. ظاہر ان کا بڑی قیادت تھی, لیکن اندازہ کریں اس قوم کا کہ انہوں نے کس طرح رسپونڈ کیا. اور اس کے بعد جو انہی کی مطلب جو ہے نا کہ فولکلور کے اندر اگر چیز سمجھنی ہے کہ گاؤں کا جو سب سے کمزور بندہ ہے وہ گاؤں کے چودھری کو آگے اس کے منہ کے تھپڑ مارے اور اس کے بعد معافی نہ مانگے, تو وہ جو گاؤں کا چودھری ہے بیچارہ وہ اپنی شرم میں مر جاتا ہے. تو بیسیکلی یہ ہوا کہ پورا زور لگایا گیا پوری دنیا کے چودھری کی طرف سے, اور اس نے اپنے سارے بدماش, جو بڑا بدماش تھا مشرق وسطیٰ کا, اسرائیل کو چڑھایا. لیکن انہیں چودھری کو پھر ایٹ دا اینڈ آف ڈے چودھری کو ماننا پڑا کہ نہیں. چودھری غلام حسین صاحب نے بات قیمتی آدمی چلا گیا جی, اس سے بڑا کیا نقصان ہوگا. غلام حسین صاحب نے بات اس نے کہا اگر میں نے قیادت کرنی ہے میں نے چھپنا نہیں ہے, میں نے چھپنا نہیں. کسی بھی مسلمان کی یہ جو سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے, اور وہ شہادت, اور علی خامنہئی نے یہ ایک سے زیادہ دفعہ کہا تھا کہ میں چھپوں گا نہیں, میں کسی بنکر میں نہیں جاؤں گا, بعد میں جو ان کے بیانات آئے. اور ظاہر ہے اس سے پہلے, جب ان کی شہادت سے پہلے, جس کی وجہ سے ان کی قوم ان کے ساتھ لیئرز بنائی تھیں اپنی قیادت کی کہ میرے بعد یہ ایک لیئر, دوسری لیئر, یہ شہید ہو جائیں گے, یہ ہو جائیں گے, اور ہم نے دیکھا وہ ثابت قدم رہے. انہوں نے یہ شو کیا کہ وہ شخصیات پر نہیں چلتے. ان کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جو نظام ہے کہ جس کے بعد ایک بندہ تیار ہے. اور دوسری چیز یہ ہے نظام یہ بھی شو کیا, موجود ہے, انہوں نے یہ بھی شو کیا, نظام موجود ہے, میری بات سنیں, انہوں نے یہ بھی شو کیا کہ جب جو ان کی قیادت ہے دے لیڈ فرام دا فرنٹ. انہوں نے کہا کہ جب میرے سپاہی چھپیں گے نہیں تو میں بھی چھپ کے نہیں بیٹھوں. اگر وہ چھپ کے جان بچا جائے, وہ چھپ کے جان بچا یہ بات تو میں مان رہا ہوں. اور اسی ان کی شہادت نے پوری ایرانی قوم کو یکجا کیا. لیکن اس کی شہادت نے پوری قوم کو یکجا کیا. میری تھنکنگ تھوڑی یہ ہے کہ دیکھیں ایران کے پاس یہ موقع ہے, ایران کے اندر جو غدار موجود ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں. بالکل آرگومنٹ ہے جی, کیوں اس طرح قیمتی لوگ کیوں شہید ہو گئے ہیں. ایک منٹ, غدار نہ ہوتے اتنی پریسیجن کے ساتھ وہ کس طرح ٹارگٹ کر رہے ہیں. ابھی 2 دن پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کے انٹیلیجنس چیف کو پاسداران نے انقلاب کے انٹیلیجنس چیف کو جناب شہید کر دیا. یہ 2-4 دن پہلے کی بات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بیچ میں غدار موجود ہیں, ان کو پکڑیں اور ان کو نشان عبرت بنائیں تاکہ یہ غداری والا بیچ ختم ہو. آئی ایم شیور کہ دے مسٹ بی ورکنگ آن اٹ. چلیں جی ایک بریک کے بعد مذاکرات کس طرح سے ہوگا, کیا سٹیٹس ہوگا, اس پہ ذرا ڈسکشن کریں گے. جناب علی, بریک کے بعد ایک بار پھر سے خیر مقدم. ایک ٹویٹ وزیر اعظم پاکستان کا ذرا ہمارے سامنے ہے. یہ تذکرہ کرنا اس لیے اس کا ضروری ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے جو بات کی تھی اس کے اندر کہا کہ ود دا گریٹسٹ ہیوملٹی آئی ایم پلیز ٹو اناؤنس that the Islamic Republic of Iran and the United States along with their allies have agreed to an immediate ceasefire everywhere including Lebanon and elsewhere effective immediately. یہ تو بات کی وزیر اعظم پاکستان نے اور اس کے اندر کہہ دیا. تو اب جو ہے ایک سپوائلر, ایک سازشی, اور وہ کہتے ہیں نا ایکسس آف ایول, بیسکلی اس کو کہنا چاہیے. اس کے وزیر اعظم بینجامن نیتن یاہو, جو کہ پچھلے 30 سال سے 40 سال سے یہ کہتے رہے کہ ایران کلوز ہے اپنے نیوکلیر ویپنز کے, کیا فرمایا کہ جی کہ جناب علی پاکستان کے وزیر اعظم نے فرمایا کہ سب جگہ ہوگا, اور یہ فرما رہے ہیں کہ the 2 weeks ceasefire does not include Lebanon. سمجھ رہے ہیں آپ کہانی. اب یہ مسئلہ ہے کہ یہ ہمیں پہلے ہی لگ رہا تھا. ابھی ایک اور بھی سلسلہ ہوا ہے کہ وہ جو لیوان کی سائٹ پہ ان کی ایک سائٹ ہے, وہاں پر بھی انہوں نے اسرائیلیوں نے حملہ کیا, جس کے ریٹیلیشن میں انہوں نے ایران کی جانب سے بھی میزائل فائر کیے گئے. چوائس صاحب, یہ ذرا مجھے بتائیں کہ ہم تو کر رہے ہیں کوشش, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ سیز فائر ہوگا, اور پاکستان یہ چاہتا ہے کیونکہ لبنان میں سیز فائر نہیں ہوگا تو پھر حزب اللہ وہاں سے اٹیک کرے گی, حزب اللہ اٹیک کرے گی, اور حزب اللہ وہاں سے ریٹیلیشن ہوگی, تو پھر یہ معاملہ یہاں سے بھی, یعنی کہ ایک سائیکل شروع ہو جائے گا. تو یہ اسرائیل کی جو سازشیں ہیں ان کا کیا کریں پھر؟ کیا امریکہ اسرائیل کو چپ نہیں کرا سکتا؟ اسرائیل کافی دنوں سے چپ ہے, آپ کو نظر نہیں آتا. یہی میں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں اور آپ اس کو بہت کم اہمیت دیتے ہیں.
حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل کے پلے کچھ نہیں چھوڑا ایران نے اچھا اور اس کے اتحادیوں نے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، جب غزہ کے اوپر سیز فائر ہو رہا تھا تو یہی ہمارے بہت سارے دوست یہی کہہ رہے تھے نہیں جی یہ نہیں ہوگا، تو ہوا ہے کہ نہیں؟ از اٹ ناٹ ہولڈنگ؟ وقتاً فوقتاً واقعات ہوتے ہیں، لیکن اوورال اگر یہ ایگری کیا ہے کہ کسی جگہ بھی اب جنگ نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی۔ اب آپ دعا کریں کہ امریکہ اپنا جو ان کے ساتھ ہو گئی ہے دنیا میں، اب اس کو دنیا سے انتقام لینے کے چکر میں نہ پڑ جائے کہ میرے ساتھ یورپ نے یہ کیا، میرے ساتھ مڈل ایسٹ والوں نے یہ کیا، ہمارے ساتھ کوئی کھڑا نہیں، میں تنہا رہ گیا، نہ امریکہ کے اندر کوئی میرے ساتھ تھا نہ باہر۔ اور روس اور چین نے ایران کو جدید ترین ٹیکنالوجی اور اینٹی ایئر سسٹم کے ذریعے مدد کی، جو آخر میں ان کی تباہی ہوئی ہے۔ یہ جو آپ B-52 یا کون سے جہازوں کی باتیں کر رہے تھے، اب امریکن بیانات سنیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ روس نے اور چائنا نے بہت زیادہ جا کے دور ہمارے خلاف ایران کا ساتھ دیا ہے، جس کے لیے ایران کو اس حد تک ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑا۔ اگر آج ایک جملے میں کہیں، اگر ایران فتح یاب نہیں ہوا تو ایران کی شکست بھی نہیں ہوئی۔ اور یہ بات ہو رہی ہے ملٹری اسٹریٹجی کی، یہ کوئی سیاسی یا اخلاقی یا سفارتی سطح پر اگر کسی کی کامیابی ہوئی ہے تو وہ پاکستان ہے۔ چلیے بالکل صحیح۔ میں گستاخی معاف ایک چیز میں کہنا چاہوں گا، یہ ٹرمپ صاحب کا ایک جو بیان آیا ہے، جو انہوں نے کہا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ابھی جو چل رہا ہے اسرائیل presses on in Lebanon despite Iran ceasefire, strike kills 8 in Sidon۔ یہ تو اپنی جگہ ایک چیز ہے، لیکن میں جو تذکرہ کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ a country supplying military weapons to Iran will be immediately tariffed on any and all goods sold to the United States of America 50% effective immediately. There will be no exclusions or exemptions۔ تسی ہن سمجھ رہے ہو، یعنی کہ یہ ان ملکوں کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ جو جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں ایک تو رشیا اور دوسرا چائنا، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس میں تھوڑا سا اگر میں انٹرجیکٹ کر سکوں، دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ جسٹ لائک وہ نہیں ہوتا ان کی جو بلسٹرنگ جو بیانات دیتے رہتے ہیں، چائنا کو اس موقع کے اوپر یا رشیا کے اوپر اس موقع کے اوپر ٹیرفس لگانا، اس موقع میرے خیال میں وہ سارے کے سارے پالیسی کرنے والا۔ دیکھیے کمنگ بیک ٹو جسٹ سیز فائر تھنگ، جس کے اوپر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، ہم اپنی اس میں ٹرانسمیشن میں بات کر رہے تھے، جے ڈی وینس نے کہا کہ یہ ایک فریجائل پروسیس ہوگا، یہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اور سیز فائر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب جہاں کہیں پہ بھی کانفلکٹ ہوتا ہے نا، سیز فائر کی طرف جاتے ہیں نا، تو تھوڑی بہت اسکرمشز ہوتی ہیں تھوڑی بہت۔ یہاں پہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے میری رائے میں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایران کے اندر جو سینٹرلائز قیادت ہے وہ ختم ہو چکی ہوئی ہے، ان کا جو سسٹم آف انفارمیشن ہے، جو کمانڈ اینڈ کنٹرول کا ہے، وہ وہاں پہ اس طرح اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتا۔ تو شرارتی عنصر جب اسرائیل کی بات کر رہے ہیں، وہ کسی پیریفری میں اگر کوئی بام یا کوئی میزائل وہاں پہ مارتے ہیں تو وہاں پہ جو پاسداران انقلاب کا لوکل لیول کا کمانڈر بیٹھا ہوا ہے، اس کو جو ابھی پہلے سے آرڈر تھے، اس کے پاس آرڈر ہیں کہ بھیا جب آپ کے اوپر حملہ ہوگا تو آپ کے پاس جو میزل ہے، جو ڈرون ہے، کوئی بیلسٹک میزل ہے، تو آپ نے اس کا اس طرف روح کر جس رخ سے آپ کو آئے حملہ ہو ادھر آپ نے کر کے چلا دینا ہے۔ تو وہ کر رہے ہیں۔ جو اس میں جو خوشخبری یہ ہے کہ انٹائر سینٹرل جو لیڈرشپ آف ایران وہ اس پیس پروسیس کا حصہ ہے، وہ پاکستان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، پاکستان کے ایفرٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو لہٰذا ہمیں زیادہ فوکس اس پہ رکھنا چاہیے۔ لیٹس اسٹے پازیٹیو۔ اور جو اسرائیلی پرائم منسٹر ڈیفینیٹلی ہی وڈ وانٹ کہ یہ سبوٹاج ہو، لیکن اس کو پتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے جے ڈی وینس کو کہ آگے بڑھیں، یہ ٹاکس کریں، اور اسرائیلی پرائم منسٹر کا اس کی تحریر ٹویٹ ہے کہ جی جو یو ایس نے کام کیا ہے سیز فائر ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، لہذا ہلکی پھلکی وہ جو ہے نا ٹک ٹک لگی رہے گی۔ اینڈ وی ہوپ اینڈ پرے اینڈ ایکسپیکٹ کہ 10 اپریل کو جو اکٹھ یہاں پہ بیٹھک ہونے جا رہی ہے اسلام آباد کے اندر، اللہ مزید پاکستان کی عزت میں اضافہ کرے۔ میں نہیں کرتا، بات یہ ہے کہ یہ ذمہ داری بنتی ہے امریکہ کی کہ اس کو روکے، اس کا اعلان ہے، اور اگر اس کی ذمہ داری وہ نہیں اٹھاتا تو پھر اس سے علیحدگی اختیار کر لے کہ پھر کہے جی ایران جانے، باقی ممالک جانے، پاکستان جانے، ریسٹ آف دا ورلڈ جانے اور اسرائیل جانے۔ اس میں ایک اور مسئلہ بڑی سمپل بات ہے، ایک تو وہ بمباری کر رہا ہے جنرل نا، لیکن اگر کسی قیادت کو مار دے، اگر مجھے اجازت دیں، میں حال یہ کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل اگر وائلیشن کرے گا انکلوڈنگ لیبنان، تو یہ پھر ذمہ داری امریکہ کی ہے کہ یا تو اس کو روکے
اور اگر اس نے نہیں روکنا تو پھر خود کو الگ کر لے, ڈیٹیچ کر لے اسرائیل سے, کیونکہ ان دونوں نے وہ اتحادی ہے. بالکل اور اگر اتحادی امریکن پریزیڈنٹ کی بات نہیں سنتا تو پھر وہ کیسا اتحادی ہے؟ پھر وہ ظاہری بات ہے انفرادی طور پر کام کر رہا ہے نا, اتحاد میں کام تو نہیں کر رہا. پھر تو وہ اتحاد خود توڑ رہا ہے اسرائیل. اگر اسرائیل خود اتحاد توڑ رہا ہے تو پھر یہ یعنی مورل اوبلیگیشن ہے, یہ ایک رسپانسبلٹی ہے ایتھیکلی بھی کہ امریکہ الگ ہو جائے اسرائیل سے, پھر اسرائیل جانے اور ایران جانے, پھر پاکستان جانے یا باقی ممالک جانے, وہ نمٹ لیں گے اس سے. دیکھیں نا, اسرائیل کو تو پروٹیکشن ہی امریکہ کی ہے, جو بہت سے ممالک ہیں اس کو تو مطلب تسلیم بھی نہیں کرتے. تو اس کو تو معلوم ہے کہ اس کا سروائیول ہی نہیں ہے امریکہ کے بغیر. اور ویسے بھی جو یورپی ممالک ہیں جو کہ پہلے تحفظ دیتے تھے, چاہے برطانیہ چاہے فرانس, وہ بھی اس وقت جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بالکل تنگ آئے ہوئے ہیں اسرائیل سے. اور ابھی دیکھیں اسرائیل کا انحصار مالی اعتبار سے بھی اور ملٹری کے اعتبار سے بھی, جتنا اکوپمنٹ ہے سارا امریکی ہے. ان کے پاس ہے کیا؟ قرضہ ان کے اوپر جو ہے وہ کافی چڑھا ہوا ہے, پیسہ تو نہیں ہے اسرائیل کے پاس, قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے. تو لہٰذا امریکہ کے بغیر وہ ایک دن نہیں چل سکتا اور امریکہ کو یہ ذمہ داری اٹھانی ہوگی. بالکل ایسا سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیان کو یا امریکہ کے فیصلے کو دنیا نے ساری نے اہمیت دینی ہے یا پھر اسرائیل کی شرارتوں کا اہمیت دینی ہے؟ نہیں, لیکن اس کے اندر پوائنٹ یہ ہے کہ ان کو بھی تو روکنا ہے نا. میں ان کو بھی تو روکنا ہے نا. دنیا اکٹھی ہو رہی ہے, چائنا آ رہا ہے, رشیا آ رہا ہے, انٹائر جی سی سی کنٹریز آ رہے ہیں, پوری دنیا پاکستان کے ایفرٹ کو سپورٹ کر رہی ہے. تو مین وائل اگر شرارت کرتا ہے اسرائیل تو کیا پاکستان جو باقی دنیا جو ایفرٹ کر رہی ہے وہ یہ کہے کہ جی چونکہ اسرائیل یہ شرارت کر رہا ہے تو ہم اس پیس پروسیس کو روکتے ہیں؟ بات اس حد تک ٹھیک ہے کہ سن لیں, رسپانسبلٹی انٹائرلی یو ایس کے اوپر آتی ہے کیونکہ وہ روکے اس کو. ہر چیز جو ہے وہ انہی جو ان کے ویپن ہے, ساری چیزیں ہیں, انہی کی مرضی سے استعمال کر رہا ہے, اسرائیل کر رہا ہے. لیکن اسرائیل ہسٹوریکلی وہ ایک بگڑا ہوا بچہ ہے, لیکن اس کو اس موقع کے اوپر اس موقع کو ہم نے سبوتاژ نہیں کرنا. ہم نے جو ہے بڑک کا جواب بڑک سے نہیں دینا, کیونکہ اسرائیل اور باقی جو امریکہ بذات خود اگر گھیرے میں آ گیا ہے, نوئنگ دا فیکٹ کہ ساری دنیا کہہ رہی ہے, پورا ویسٹرن یورپ کہہ رہا ہے, نیٹو ممالک کہہ رہے ہیں کہ امریکہ بہادر آپ غلط کام کر رہے ہیں, یہ جنگ غلط تھی. لہٰذا اس سفارتی کوشش کو کامیاب کرنے کے لیے بڑے تحمل سے مسلم ورلڈ کو, پاکستان کو, سب کو آگے بڑھنا ہے. ہلکی پھلکی شرارت آپ کو ایکسپیکٹ کرنی چاہیے اسرائیل سے, اور ٹل دا لاسٹ مومنٹ کرتا رہے گا. چوہدری صاحب ایک ہلکا سا کامنٹ سر, امریکہ کو روکنا چاہیے اسرائیل کو, یا پھر جس طرح سے گمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا ہمیں برداشت تھوڑا سا وسیع کرنی چاہیے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں روکنا چاہیے, لیکن میں کہہ رہا ہوں چھیڑخانی کے اوپر رسپونڈ نہیں کرنا چاہیے. یور تھاٹ سر؟ نہیں سر, لازمی رکے گا, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. امریکہ کا مچ از ایٹ اسٹیک. ابھی ان کو پتہ چل گیا کہ اب دنیا کو وہ ڈرا دھمکا کے اپنے مقاصد پورے نہیں کر سکتے. ابھی تو عرب ملکوں نے بھی نئی پالیسی اپنی دیکھنی ہے کہ ابھی ہم نے اتنی ان کو اڈے دیے ہوئے تھے تو ہمارا حشر کرا دیا ہے, تو ہمیں کیا حاصل ہوا ہے؟ 10 میں ہے کہ پیار وچوں کھٹیا. دیکھیں شرارت کے امکانات کیوں ہیں. دیکھیں نیتن یاہو کی اپنی سیاست جو ہے نا وہ نوز ڈاؤن ہو جائے گی ان پیس ٹاک سے. پاکستان میں اگر یہ ہوتی ہے, اور جس طریقے سے جو کہ ہارڈ لائنرز ہیں اسرائیل کے اندر, جو کہ نیتن یاہو سے بھی زیادہ ہارڈ لائنر ہیں, تو وہ کبھی بھی ان کو یہ برداشت نہیں ہوگی, یعنی اس قسم کی مذاکرات کی میز کے اوپر ایران کی اور ان کی جو ہے وہ ایک کامیاب سفارتکاری کے ذریعے. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ نیتن یاہو کو یعنی پسند نہیں کرے گی, اور اس کے اوپر ویسے ہی جو ہے نا وہ اس کی آئندہ انتخابات آ رہے ہیں, تو اس کا پولیٹیکل جو کیپٹل ہے وہ لوز کرے گا. بالکل ایسے ان کے بلف میں نہیں آنا چاہیے. چلیں جی اسی پر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ذرا جان کے کون جیتا کون ہرا. اچھا جی, 39 روزہ جنگ رہی, اور جنگ کے بعد جناب آپ نے یہ دیکھا کہ وکٹری کلیم کر رہا ہے امریکہ, اور ٹرمپ صاحب نے بھی کیا, پھر پیٹ ہیگسیت بھی اس کی جانب سے بھی یہ سٹیٹمنٹ سامنے آیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کل جب وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بار بار ایک ہی بات کہ ہم تہذیب ہی پوری مٹا دیں گے, ایک ملک ختم ہو جائے گا, اس کے اوپر جو ایرانیوں کا رد عمل تھا, دے آر اے ویری بریو نیشن, اور انہوں نے داستان رقم کر دی ہے. ایرانی شہریوں نے پلوں اور پاور پلانٹس کو انسانی زنجیر بنا کر حصار میں لیا,
اور اس کے اندر ایک چیز انٹرسٹنگ پہلو تھا جو ان کے صدر ہیں پزشکیان صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ بھائی 1,40,00,000 لوگ تیار ہیں اور وہ باہر نکلیں گے اور میں بھی ان کے ساتھ باہر نکلوں گا. یہ آپ مناظر دیکھیں، اس سے زیادہ بہادری کیا کسی قوم کی ہو سکتی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تیار ہیں، اگر آپ نے سویلین انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانا ہے آؤ بناؤ، تاکہ دنیا کو آپ کے مکروہ چہرے دنیا کے سامنے بے نقاب ہوں. تو دے ور ریڈی فار اٹ. ایک تو یہ، جبکہ ٹرمپ کے خلاف لاکھوں مظاہرین امریکہ میں احتجاج کے لیے نکلے اور سڑکوں پہ نکلے، اور پھر یہ ہے کہ امریکی سیاست میں بھی ایک بھونچال آ گیا اور 70 سے زائد امریکی سینیٹرز نے صدر ٹرمپ کو ہٹانے کا مطالبہ کر دیا ہے. اب اس پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ڈزنز آف ڈیموکریٹس کال فار ٹرمپس ریموول آفٹر ہز ایران تھریٹس، اور اس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 70 سے زیادہ لا میکرز انکلوڈنگ اے ہینڈ فل آف سینیٹرز سیڈ ان سیپریٹ سوشل میڈیا پوسٹ دیٹ Trump's cabinet needs to invoke the 25th Amendment to the Constitution and declare him unfit to serve. Congress should impeach and convict him, or both. تو اپنے سوشل میڈیا پہ انہوں نے الگ سے پیغامات وغیرہ بھی دیے ہیں سینیٹرز نے، اور یہ ظاہر ہے کچھ ہم کو دکھانا بھی چاہیں گے. Donald Trump tweeted today that an entire civilization will die tonight if Iran does not capitulate to his demands. Not only is that crazy talk, it's probably a threat of an international war crime. The Republicans in Congress need to get serious. The cabinet must remove Donald Trump under the 25th Amendment. And if they don't do that, then Donald Trump must be impeached. First, what I think people need to understand is we have someone who's completely unfit for office right now, sitting in the White House with the ability to launch war, who is now threatening to essentially nuke or destroy an entire country and people. So from a constitutional perspective, we are in a crisis. It is clear that Donald Trump is no longer, nor has he ever been, fit to serve as president of this United States and as the commander-in-chief of our military. And so that is why I am calling for the invocation of the 25th Amendment by the cabinet, why I am calling for the impeachment by Congress, and why I am calling for the passage of a war powers resolution in Congress to stop this president right now. He is threatening the entire destruction of a civilization. He is calling Iranians animals. He is showing a total disregard for the humanity of people in Iran. کہ آپ سوچیں کہ جس ملک میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو لبریٹ کرنے آئے، اسی ملک کے لوگوں کو آپ نے جانور کہا، اور پھر جس طرح کا رویہ رہا. چوہی صاحب ذرا دسو کہ سر ایک جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیانات اور خاص طور پر جو ریئیکشن ابھی سامنے آیا ہے کہ وہاں پر 90 لاکھ لوگ پہلے احتجاج کے نکلے، اب ان کی سیاست میں یہ جو خاص طور پر میں اسٹیٹمنٹ دکھانا چاہوں گا، اگر ہمارے پروڈیوسر صاحب وہ دکھا سکیں کہ کس وجہ سے، تو اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ a whole civilization will die tonight, never to be brought back again. اور یہ آپ دیکھ لیں چوہی صاحب، آپ تو کل بھی اس پہ رائے کا اظہار کر چکے ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جو امپیچمنٹ کا مطالبہ ہو رہا ہے، مواخذے کا مطالبہ، ہٹانے کا مطالبہ ہو رہا ہے، تو اس پہ کوئی کچھ ہوگا آگے، کچھ بڑھے گی بات؟ یہ ان کا تو یعنی جو ہے نا امریکی تاریخ میں ایک بدترین کارکردگی والے اور غلط فیصلوں کے لیے اور ملک میں اور دنیا میں بد امنی اور بد تہذیبی کو فروغ دینے والے کے طور پر یاد رکھا جائے گا. ابھی انہوں نے اور حماقتیں کرنی ہیں، اور نومبر کے الیکشن میں ان کا کباڑا اور جنازہ نکلے گا سیاسی طور پر. اور وہ جو دوسرے صاحب ہمیں فرما رہے ہیں وہ نیتن یاہو، بھائی ان کے دونوں کے پلے اب کچھ نہیں رہ گیا، اور جو ان کے حمایت اور ان کے ساتھ کھڑا ہوگا دنیا میں وہ راندہ درگاہ اور آئسولیٹ ہو کے رہ جائے گا. اچھا یہ سب مجبوری ہوئی ایبسٹین علی سی یا کوئی اور بھی ریزن ہے؟ یہ اب نہیں پتا جی ہمیں، کیونکہ ہم تو اس کے پیچھے نہیں جاتے. جو اس نے بظاہر کیا ہے وہ انسین اور یعنی غیر انسانی، اور کوئی اس کا جواز نہیں تھا. اور جتنی یہ تباہی بربادی کرنے کی کوشش کی ہے، اور جتنی تباہی اور دنیا میں بد امنی اور اکنامک تباہی ہو گئی ہے، کوئی ملک سیف نہیں ہے. اور جو برا حشر ہے پرائس ہائیک کا اور چیزوں کی سکیسٹی اور ہر چیز کی دنیا میں جو سارے مسائل ہوئے ہیں، اس کا ایک شخص ذمہ دار ہے، وہ ٹرمپ ہے. اور ایک ملک رسپانسبل ہے تباہی بربادی کا، وہ اسرائیل ہے. اسرائیل ہے، بالکل گل ہوئی ہے. ایک چیز گھمن صاحب کہ ایک تو یہ ہے کہ ایک ایسا ملک، ایک ایسا سربراہ جو دعوے کرتا تھا میں جنگیں رکواتا ہوں. یہ الگ بات ہے، اللہ نے پاکستان کو کریڈٹ دینا تھا، ہم نے ان کا ادھار چکانا تھا کہ ہم نے وہ جنگ ان کی رکوائی سو فار. تو مطلب کیا مجبوری تھی ایسی؟
کس کی؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی. ظاہر ہے. دیکھیں ایک ہی مجبوری ہے, امریکہ کی میجورٹی جو جنگیں وہ جنگوں میں کے اندر گئے ہیں, وہ جو جیوش لابی ہے وہاں پہ اس کا انفلوئنس ہے. سب کو پتا ہے کہ اسرائیل اور مزاد کی جو ساری کی ساری رپورٹنگ ہے, انٹیلیجنس رپورٹس کہ آپ آئیں گے ایران لیٹ جائے گا, ایرانین رجیم کولیپس کر جائے گی, اس کے اوپر ایک کمپریہنسو سٹوری آئی ہوئی ہے نیو یارک ٹائم کے اندر کہ مس لیڈ کیا گیا, اور ہمیشہ سے کیا جاتا ہے, اور مس لیڈ ہو گیا, اور یہ وہاں پہ اس طرح کا کام ہوتا رہا. مفاد پر تو نہیں, امریکن سی پر انحصار کرنا چاہیے تھا نا ان کو بھی. اور جب مزاد اور سی آئی یہ سارٹ آف اکٹھے ہی کام کرتے ہیں, بڑا نہیں ویسے یہ مزاد جو جیوش لابی کا وہاں پہ انفلوئنس ہمیشہ سے رہا ہے امریکن حکومت کے اندر. ایک چیز اتنا انفلوئنس رہا کہ ٹرمپ نے کسی کو اعتماد میں نہیں لیا, خود ہی جا کے کود گیا. امریکہ کے اندر اگر آپ تھوڑی سی امریکن پالیٹکس کو پڑھتے ہیں یا جانتے ہیں, امریکہ کے اندر ان کی پالیٹکس اور ان کا جو کارپوریٹ ورلڈ ہے, آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ کسی کینڈیڈیٹ کی کامیابی کا انحصار کس چیز پہ ہوتا ہے کہ کوئی کینڈیڈیٹ کتنا فنڈ کریٹ کرتا ہے. جی چوہے صاحب, تھینک یو ویری مچ فار بیئنگ می آؤٹ. اور جو کارپوریٹ ساری ورلڈ ہے وہ اس کو کنٹرول کرتی ہے وہاں کی جیوز لابی. سو وہ اتنا پیسہ ڈال دیتے ہیں ان لوگوں کے پیچھے کہ وہ پھر دے ڈومینیٹ دا پالیٹکس. لیکن ایک میں تھوڑی سی حسن, یہ جو 25th امینڈمنٹ کی بات ہو رہی ہے اس کی تھوڑی سی تاریخ بتانا ضروری ہے. یہ جب 1962 میں جی ایف کینیڈی کا اچانک وہ مرڈر ہوا تھا, اس کے بعد امریکن سسٹم کے اندر یہ ہے کہ کسی دن صدر پاگل ہو جائے, بیمار ہو جائے, مرڈر ہو جائے, کافی حد تک پریزیڈنٹ ٹرمپ جو اس طرح ایکٹ کر رہے ہیں, تو جو وائس پریزیڈنٹ ہے اس کے ساتھ میجورٹی آف دا کیبنٹ ممبرز یہ فیصلہ کر لیں کہ پریزیڈنٹ ہیز نو از انیبل ٹو ڈسچارج ہز ڈیوٹیز, تو وہ ڈسفنکشنل ہو جاتا ہے پریزیڈنٹ, اور وائس پریزیڈنٹ کے پاس سارے اختیارات آ جاتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو ہے اس ایکشن کو 2/3 میجورٹی بوتھ ہاؤسز سینٹ اور کانگریس میں اس میں کرنا ہوتا ہے. لہٰذا یہ پالیٹکس ہے, یہ جو بیانات ہیں یہ جو ظاہر ہے پالیٹکس ہو رہی ہے. نہ ریپبلکنس کے اندر اتنی ہمت ہے کہ اپنے پریزیڈنٹ کے اگینسٹ جائیں گے, یا اس طرح کا یہ 25th امینڈمنٹ تو انووک نہیں ہوگی جو اپنے بیانات. کوشچن یہ ہے کہ خاور گومن صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے موساد کی جو ہے انفارمیشن کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا. نیو یارک ٹائم کی سٹوری تھی, سی آئی اے کی ان کے پاس رپورٹ نہیں آئی. ٹھیک ہے, یعنی امریکن آرمی جو ہے وہ صرف موساد کے اوپر چل رہی ہے. یہ بات ماننے والی نہیں ہے, سپر پاور ہے. وہ بیسکلی آبجیکٹو یہ تھا کہ اسرائیل کے مقابلے میں جو خطرہ ہے خطے کے اندر وہ ایران تھا. ایران کو ختم کرنا ہے, ایران کو کمزور کرنا ہے, عمران کی صلاحیت ختم کرنی ہے, یہ مین تھا اس کا آبجیکٹو تھا. راز سوال جی کہ جوئش لابیز کا اگر وہ اتنی طاقتور ہوتی تو مین سٹریم میڈیا سارا کا سارا اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ہے گیتاں گا رہا ہوتا. سوائے فاکس نیوز کے کون سا جو ہے وہ چینل اس ٹائم تعریفیں کر رہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی؟ نیو یارک ٹائم سے لے کر دیکھ لیں تمام اخبار. اچھا, اس کے اندر اب میں اگر آپ کی اجازت ہو میں ایک سوال جو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا, میں ضروری ہے, میں جو رکھنا چاہ رہا تھا سوال کہ اس جنگ میں وہی بات ہے کہ وکٹر کون ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ اس اعتبار سے ہے کہ اس وقت ایران $2 ملین وہ پھر ظاہر ہے کہ چائنیز کرنسی یا کرپٹو میں جس طرح بھی کرنا چاہے تو وہ پر شپ وصول کر رہا ہے. یہ سالانہ $96 بلین بنتا ہے, اور ابھی جو فائنینشیل ٹائمز نے اس پہ کہا ہے کہ $1 پر بیرل کے حساب سے وہ کر رہا ہے کہ ہم نے کرنا ہے. تو کون شیئر کرنا پڑے گا اس کو؟ نہیں, تو کوسچن یہ خود کا کہ جنگ جیتا کون پھر یہ, اگر اس پہلو کو رکھا جائے تو دیکھیں ان کے اوپر سے سینکشنز ختم ہو چکی ہے, ایران جنگ پولیٹیکلی جیت چکا ہے. میں تو پہلے دن سے یہ بات ابھی بات کر رہا ہوں, پولیٹیکل جیتا ہے جی. ٹھیک دیکھیں, یہ دو چیزیں, دو مختلف ایشوز کے اوپر بات ہو رہی ہے. کیا یہ جنگ کے پیچھے کیا امریکن میڈیا یا امریکن ریپبلکنز پارٹی نہیں تھی؟ جب ہوئی تھی تو جب جنگ رکوانے کے لیے ووٹنگ ہوئی تھی تو ساری ریپبلکنز پارٹی نے اور پوری کانگریس نے کہا تھا نہیں, پریزیڈنٹ کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ جنگ کر سکتے ہیں. میڈیا نے بھی ان کا جو میجورٹی ہے, ہم بات کریں اب جنگ جب ہار گئے تو اب ظاہر ہے اینٹی ٹرمپ اور اینٹی وہ سارا بالکل. چوہی صاحب سے ون ورڈ سر, چوہی صاحب وہ ایک سیاسی لحاظ سے اور فوجی لحاظ سے آپ کی نظر میں اگر ایک جملے میں چاہوں کون جنگ جیتا؟ ایران جیتا. ایران جیتا. چلو جی, گل مک گئی ہے جی, آئیز ہیو اٹ. تو چلے جی, پروگرام سے فی الحال اتنا ہی جی. لیٹس ہوپ دا سینیٹی پریویل. تھینک یو سو مچ جناب خاور گومن صاحب, جناب حسین ایوب خان صاحب اور چودھری غلام حسین صاحب. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. دعا بس یہی ہے کہ اللہ کرے کہ جو مذاکرات ہوں ان کا کوئی ایک پازیٹیو نتیجہ نکلے. خطہ مزید کسی جنگ کا یا دنیا کسی جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.